अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, अदालत की दूसरी डेडलाइन भी तमाम हुई। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सरेंडर करने की मोहलत का फायदा ना उठा पाए। आज अदालत आलिया ने मुलजिम की अदम पेशी पर जहां हाजिरी से इस्तस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद की, वहीं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। आज की समाअत में अदालत को इस सवाल की घुतिया सुलझाना मकसूद थी कि क्या एक केस में इश्तेहारी मुलजिम की दूसरी केस में दरख्वास्त सुनी जा सकती है। सरेंडर किए बगैर किसी मुलजिम की इस्तस्ना की दरख्वास्त मंजूरी से अदालती ढांचा मुतासिर होने के खदशात के पेश नजर आज दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। मगर कानूनी दलाइल में जब ख्वाजा हारिस ने अदालत को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी में मेडिकल रिपोर्ट्स का हवाला दिया तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने सवाल उठाया कि अदालती रिकॉर्ड में कोई ऐसी दस्तावेज डॉक्यूमेंट नहीं कि जिससे यह जाहिर हो कि मियां साहब इलाज के गर्ज से बिरून मुल्क मुकीम है। अदालती रिकॉर्ड पर मियां नवाज शरीफ के कंसल्टेंट्स की राय है किसी भी अस्पताल की दस्तावेजात इस रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने कोरोना सूरत हाल को जवाज बनाया और अदालत को कायल करने की कोशिश की। कोरोना की खराब सूरत हाल के पेश नजर मियां साहब किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हो सके। ख्वाजा हारिस ने पहलू बदलकर एक अहम नुक्ता पेश किया कि जब परवेज मुशर्रफ के इश्तेहारी होने के बावजूद उनके वकील को सुना जा सकता है तो मियां नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में अपील क्यों नहीं सुनी जा सकती। इस नुक्ते के जवाब में मुअज़्ज़ज़ अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है कि उस वक्त हालात ऐसे हों कि जिसकी वजह से अदालत ने उनके वकील को दरख्वास्त की पैरवी की इजाजत दी हो। अदालत ने फिर सवाल उठाया कि मियां नवाज शरीफ कब वतन वापस आएंगे। हारिस ने जवाब दिया कि जब तक उन्हें डॉक्टर्स सफर की इजाजत नहीं देते मियां साहब वतन वापस नहीं आ सकते। अदालत की बारहा छूट और मौका देने के बावजूद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाते हुए मियां साहब की 22 सितंबर की हाजिरी के लिए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। इन वारंट्स के बाद भी अगर मियां नवाज शरीफ मुकर्ररा तारीख पर अदालत हाजिर नहीं होते तो उनके दायमी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करके इश्तेहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू की जा सकती है। मतलब तोशाखाना रेफरेंस में इश्तेहारी करार पाने वाले मियां साहब एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में भी इश्तेहारी करार पा सकते हैं। नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद अब हुकूमत का अगला कदम क्या होगा? क्या बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन से राब्ता भी हो सकता है? क्या मियां साहब के पास अपने भी ऑप्शंस हैं बरतानवी हुकूमत के साथ जो वो एक्सप्लोर कर सकते हैं? और पाकिस्तानी हुक्काम जो हैं इस अदालती फैसले की तामील करवाने की कोशिश किस हद तक करेंगे? आज ये जानेंगे, इसी हवाले से बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद होंगे मेंबर कौमी असेंबली अली अवान साहब तहरीक इंसाफ की जानिब से, सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब फ्रॉम PMLN विल बी जॉइनिंग अस टुनाइट, और साबिक अटॉर्नी जनरल सीनियर कानूनदान अनवर मंसूर साहब भी हमारा साथ देंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पहले आपको सुनाती चलूं कि एहसन इकबाल साहब ने आज निज़ाम कानून और बरतानवी हुक्काम के हवाले से क्या कहा है, क्या फैसला कौन करेगा, और इसके ऊपर एक बात एतजाज एहसन साहब ने क्या कही थी वो उसके बाद सुनाते हैं। मुलाहिजा कीजिए। हमारा निजाम कानून किसी की हेल्थ कंडीशन को कैसे ट्रीट करता है, इसके ऊपर फैसला अब बरतानिया के इदारे करेंगे। इस पे जग हंसाई पाकिस्तान के निजाम की दुनिया के अंदर होगी। आज उनके वुज़रा जो नाटक कर रहे हैं, जो ड्रामे कर रहे हैं, सबसे पहले वो नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट्स को झूठा करार देने से पहले वजीर आजम के वफाकी मुशीर सेहत का इस्तीफा कौम के सामने पेश करें। सूबाई वजीर सेहत यास्मीन राशिद साहबा का इस्तीफा पेश करें। वजीर आजम इमरान खान का इस्तीफा पेश करें, जिन्होंने काबीना को बताया कि मैंने जाती तौर पे तस्दीक की है कि नवाज शरीफ साहब की सेहत इस कदर अबतर है कि उन्हें मुल्क से बाहर भेजना जरूरी है। नाज़रीन, एक तो मुशीर सेहत जिसका इस्तीफे का मुतालबा एहसन इकबाल साहब ने किया, डॉक्टर फैसल साहब, उनसे हमने इंटरव्यू में ये पूछा था कोई गालिबन एक महीना पहले नवाज शरीफ साहब के हवाले से, क्योंकि एलिजिडली इमरान खान साहब ने कहा था कि मैंने ना सिर्फ टेस्ट किया बल्कि मैंने डॉक्टर फैसल से भी चेक किया है, मगर डॉक्टर फैसल साहब तो इनकारी हैं। वो तो कहते हैं कि उन्होंने कभी कोई रिपोर्ट्स देखी नहीं। मुलाहिजा कीजिए। Could you please confirm with him whether Nawaz Sharif was really ill or was it all a drama?
I'm not in a position to tell you about the clinical care of somebody that was not my patient. اس کا جواب آپ بہت اچھا ان لوگوں سے لے سکتے ہیں. But you did see his reports? You did advise Imran Khan? I did not see any reports. I visited Mia Saab in the capacity of a visitor on behalf of the Prime Minister to convey his best wishes, اور ان کے عیادت کے لیے میں گیا تھا. میرا مقصد وہاں جانے کا یہ تھا. تو وہ I think because عمران خان صاحب نے کہا تھا نا کہ فیصل سلطان نے بھی مجھے بتایا ہے, میں نے اپنے سورسز سے بھی تصدیق کی ہے. میں جی وہ بالکل بات ٹھیک ہے, لیکن بات یہ ہے کہ میرا جو جانے کا مقصد اور ان کے جن کے بہاف پہ گیا وہ خان صاحب تھے, انہوں نے ہی فرمایا, اور میں نے جو جانے کا مقصد آپ کو کلیئرلی بتا دیا. اور اس حوالے سے جو احسن اقبال سے, یہ تو آپ نے دیکھیے ڈاکٹر صاحب تو عیادت کرنے گئے تھے, کوئی انہوں نے رپورٹس دیکھی نہیں, تو بہرحال یہ اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب کا کیا ماننا ہے؟ پچھلے ہفتے انہوں نے بتایا تھا کہ کس طرح برطانوی اداروں کا ذکر احسن اقبال صاحب کر رہے ہیں. یہ تو بہت آپشنز موجود ہیں میاں صاحب کے پاس, ملاحظہ کیجیے. آپ کو بھی جو کہا ہے کہ انٹرپول سے رابطہ کر کے ان کو فل فور واپس لایا جائے, یہ بھی سارا توقع نہ ہی رکھی جائے, جب وہ آنا چاہیں گے وہ خود ہی آئیں گے. نیب کے لیے بہت ڈیمیجنگ ہو چکا ہے. اگر یہ عدالت میں چلے جاتے ہیں اور یہ مانگتے ہیں کہ جی ہمیں دیں, نواز شریف ہمیں دیں کیونکہ یہاں مجرم ہے, اب نواز شریف اپنا ڈیفینس کیا لے گا؟ نواز شریف کہے گا جی وہاں تو انصاف ہی نہیں ملتا مجھے, وہاں تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ واجب القتل ہے, تو وہاں سے انصاف مجھے کیا ملے گا؟ برطانیہ نے نہ حاصل کرنا نواز شریف کو ان کے سپرد نہ کرنے کا کوئی جواز تو دینا ہے, وہ جج دے, میجسٹریٹ دے, وہاں سے میاں نواز شریف ان کو نہیں ملے گا. ناظرین, شروع کریں گے انور منصور صاحب سے, سابق اٹارنی جنرل رہ چکے ہیں, بڑے سینئر قانون دان ہیں. انور صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا ساتھ دینے کا. آپ نے سنا اعتزاز احسن صاحب کو بھی, وہ کہتے ہیں کہ ادھر تو نواز شریف صاحب یہ کہہ سکتے ہیں برطانوی اداروں کو, اور آج احسن اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب فیصلہ برطانوی ادارے ہی کریں گے, کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ادھر واجب القتل ہونے کی دھمکیاں ملتی ہیں, ادھر تو انصاف ملتا ہی نہیں ہے, اور کوئی مائیکا لال نہیں ان کو واپس لا سکے گا. سو ان ایک ایکسٹریڈیشن ٹریٹی کی عدم موجودگی میں اور ان حقائق کی روشنی میں کیا واقعی آپ کو لگتا ہے ان کو واپس لانا اتنا سوکھا کام نہیں ہے؟ بہت بہت شکریہ. اس کے اندر جو کہا ہے وہ کافی حد تک درست ہے, مگر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک جوڈیشل ایک پروناؤنسمنٹ ہے, جوڈیشل آرڈر ہے کہ ان کو اریسٹ کر کے لے کے آیا جائے. یہ کوئی ایڈمنسٹریٹو آرڈر نہیں ہے. ایڈمنسٹریٹو آرڈر اگر کوئی آتا ہے تو اس صورت میں تو ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں اور ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگائے جا سکتے ہیں پولیٹیکل منسٹرز کے اوپر, پولیٹیکل لوگوں کے اوپر, انڈیویجولز کے اوپر, مگر جب ایک جوڈیشل پروناؤنسمنٹ آتا ہے اس کو کافی سیریسلی لیا جاتا ہے, چاہے وہ یورپین کورٹ ہو چاہے وہ برٹش کورٹ ہو, اور ظاہر ہے کہ وہ کنسیڈر تو کیا نیچرلی. نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے وہ جائیں گے کورٹ میں ضرور, اور ظاہر ہے کہ کورٹ میں جا کر وہ کہیں گے کہ مجھے وکٹمائز کر رہے ہیں. اس کا جواب ہمیں دینا پڑے گا, اور اگر اس کا جواب مناسب طریقے سے اچھے وکیل کے تھرو دیا جائے گا تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ کنوکٹڈ آدمی ہے, کنوکشن ہو چکی ہے, اپیل پینڈنگ ہے, اور اپیل پینڈنگ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایبسکانڈ کر رہے ہیں, اور ایبسکانشن جو ہے وہ برٹش کورٹ کے اندر کبھی اچھی طرح لیا نہیں جاتا ہے. تو میرا خیال میں کورٹس کے معاملے میں اٹ ول بی اے بیٹر سولوشن رادر دین کہ ایڈمنسٹریٹو ایکشن لیا جائے. ویری انٹرسٹنگ. سو سینیٹر مصدق ملک صاحب, یہ تو بڑا دو ٹوک آج جو ہے ان کی ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, اور ان کی میڈیکل رپورٹس کو کہا گیا ہے یہ کنسلٹنٹس کی رائے ہے, یہ کسی ہسپتال کی رائے نہیں ہے, اور آپ ایک دن بھی کسی ہسپتال میں انہوں نے نہیں گزارا. تو یہ اعتزاز احسن سمیت انور منصور صاحب نے بھی وضاحت کر دی, ہی ڈز ہیو آپشنز, مگر آن گراؤنڈ تو ادھر اشتہاری ہیں, ہی از این ابسکانڈر. آپ کو لگتا ہے کہ جو یہ آپشنز ہیں ان کے اوپر پہلی آپ کی جماعت نے فیصلہ کر لیا ہے, جس طرح احسن اقبال صاحب اور آپ کے دیگر رہنما کہہ رہے ہیں کہ برطانوی ادارے فیصلہ آپ کریں گے؟ جی میں نہیں سمجھتا کہ برطانوی ادارے
فیصلہ کریں گے، وہ کاہے کو فیصلہ کریں گے؟ اگر حکومت برطانوی اداروں کے پاس جائے گی تو پھر فیصلہ ان کے ہاتھ دے گی. ہمارے نقطۂ نظر سے تو جو پارٹی نے مشورہ دیا ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی ہوگی تو سیاست آپ کریں گے. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہاں پہ وہ جب ان کو جیل میں پہلی مرتبہ انسٹیبل انجائنا ہوا، جو آپ کے اس وقت ناظرین جو ان کا ڈاکٹری سے تعلق ہے، میڈیسن سے تعلق ہے، ان کو معلوم ہے انسٹیبل انجائنا کیا ہوتا ہے. اگر حکومت چاہتی تو اس وقت ان کی سرجری کر سکتی تھی. میں بھی سمجھنے سے قاصر ہوں، فیصلہ کر کون رہا ہے؟ علی ایوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. فیصلہ ان تینوں میں سے جس نے بھی کرنا ہے، برطانوی ادارے، نواز شریف صاحب خود یا شہباز شریف صاحب، آپ کی حکومت کے کورٹ میں بال آ گیا ہے. آپ کہے کہ یہ اب اگلا قدم آپ لوگوں نے اٹھانا ہے، ناقابل ضمانت فوراً گرفتاری کا حکم بھی ہے. ہم تو حکومت جو بھی اس کے اندر کرنا ہوگا، جو پروسیس ہوگا اسے فالو کرے گی. پر دیکھیں بات یہ ہے کہ پوری بات کر لیتا ہوں کہ اب ہے ہوا کیا کہ کورٹس نے کہا، جو آپ نے کر دیا مجھے ریپیٹ نہیں کرتا، کورٹس نے کہہ دیا کہ جی آپ کو حاضر ہونا ہے، سرنڈر کرنا ہے عدالت کے سامنے. یہ وہی عدالتیں ہیں جنہوں نے ان کو ریلیف بھی دیا تھا، اور انہی رپورٹ کے اوپر دیا تھا جو رپورٹس انہوں نے جمع کرائی تھی. آج ایک اور رپورٹس جمع ہوئی ہیں، انہی رپورٹس کی بیس پہ انہوں نے کہا کہ جو رپورٹس آپ نے آج جمع کرائی ہیں کورٹ کے اندر، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نواز شریف کو سمجھتے ہیں وہ پاکستان واپس آ سکتے ہیں، انہیں سرنڈر کرنا چاہیے، اور ان کا کیس اس وقت چلے گا. ورنہ تو فائنلٹی پہ پہنچ گیا ہے، جو کیونکہ وہ ان کو ڈیسیژنز ہو چکے ہوئے ہیں، ان کو سزا یافتہ مجرم ہیں وہ، اور اس کے بعد انہوں نے جو اپیل کی ہے وہ اس وقت تک نہیں سٹارٹ ہو سکتی اس پہ دلائل جب تک وہ اس پہ سرنڈر نہیں کریں گے. تو وہ فائنلٹی پہ پہنچ گئی. اب اگر یہ نولی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. جو گورنمنٹ کے پاس انسٹرکشنز آئی ہیں عدالت کی، جو عدالت کی پہلے جتنی بھی انسٹرکشنز آئی ہیں اس کو انہوں نے فالو کیا ہے. چاہے وہ 7 ارب کا جو ہم نے کہا تھا بانڈ دینا ہوگا، اس کو انہوں نے ایفیڈیوٹ میں چینج کیا، جس طرح ان کو ضمانت دی گئی، جس طرح شریف کمپلیکس میں اس سے پہلے بھیجا گیا، 8 ہفتے کی ان کو بیل دی گئی. ہم نے تو ہر چیز عدالت کے سامنے سر تسلیم خم کیا حکومت نے، اور کرنا بھی چاہیے. اب انہوں نے ہمیں کہا کہ ان کو حاضر کیا جائے، اس کا ایک پروسیس ہے. آپ نے انگلینڈ کی حکومت کو کہنا ہے کہ ہمارے ادھر یہ ڈیسیژن آ چکا ہوا ہے کورٹ سے، ایبسکونڈر ہیں یہ، ان کو ہم نے پکڑ کے کورٹ کے سامنے حاضر کرنا ہے، اور جتنے بھی یہ دلائل دیں وہ عدالت نے آج اس کے رد کر دی. سمپل ہے. عدالت میں کیس اب فیصلہ برطانوی عدالت کرے گی بیکاز از نو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی. اگر یہ خود جائے. مصدق ملک صاحب بتائیے گا مسئلہ کیا؟ ایک وقفہ لے لوں کیونکہ یہ مورل ہائی گراؤنڈ ورسز صحت کے ایشوز ہیں، یہ اٹس بٹ آف اے پریڈکٹر. اور انور منصور صاحب سے وقفے کے بعد پوچھیں گے کہ اشتہاری ملزم کی دوسری کیس میں درخواست سنی جا سکتی ہے. واٹس اے لیگل پوزیشن؟ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں، بٹ اتنے دستخط آئے روز کر رہے ہوتے ہیں شہزاد اکبر سمیت بہت سے لوگ اس حکومت کے. از دیر سم اگریمنٹ ان پلیس آلریڈی؟ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. آپ کو پسند ہو نہ پسند ہو، مگر آپ کو یہ تو ماننا پڑے گا دلیر خاتون ہے مریم نواز شریف صاحبہ. اور ناظرین آج بھی بڑی دبنگ ٹویٹس کی ہیں سسٹم کو للکارتے ہوئے، دا پاورز دیٹ بی کو للکارتے ہوئے. اور آپ کو بتاتی چلوں کہ آج 15 سپٹمبر ہے. 15 ستمبر کا دن جو ہے وہ پوری دنیا میں یوم جمہوریت کے طور پر منایا جاتا ہے. اور 2007 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے ہر سال یہ دن منانے کی قرارداد منظور کی تھی. آج کا دن ہماری جمہوریت کتنی تگڑی ہے، جس کو ہائبرڈ ڈیموکریسی آج کہا جا رہا ہے، اسی کو للکارتے ہوئے مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ٹویٹس کی ہیں اور پوچھا ہے جناب چیف جسٹس صاحب کیا آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے کہ کون انصاف کی راہ میں رکاوٹ بنا ہوا ہے اور کس کے سامنے جج صاحبان بے بس ہیں؟ اگر ایسا ہی ہے تو کیا یہ سلسلہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پر رک جائے گا؟ دباؤ اور جبر انتظار کرنے سے نہیں، ڈٹ کر مزاحمت کرنے سے ختم ہوتے ہیں. محترم چیف جسٹس، یہ تکلیف دہ سفر کب تمام ہوگا؟ نظام انصاف کو اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کتنے بے گناہ قومی رہنماؤں اور آئین قانون اور انصاف پر چلنے والے معزز ججوں کی قربانی چاہیے ہوگی؟ یہ انور منصور صاحب، پہلے تو میں آپ کا رد عمل لوں گی کیونکہ آپ جوڈیشل سسٹم کا حصہ ہیں. کیا رد عمل ہے سر؟ اشارہ جدھر ہے واضح ہے. جی اشارہ بڑا واضح ہے، اور جو جس طریقے سے کہا گیا ہے وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، مگر یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ اس طرح سے آپ جوڈیشل سسٹم کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم جو ہے
وہ ہمارا ٹوٹلی بےایمان سسٹم ہے. اور اگر یہ آپ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ 2 ججز جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے وہ کسی کے دباؤ میں آ کے دے رہے ہیں، تو میرا نہیں خیال ہے. میں جانتا ہوں ان دونوں ججز کو، اور یہ ان میں سے نہیں ہے جو دباؤ میں آ کے کوئی چیز دیں گے. یہ بڑا لیگلسٹک اور بڑا قانون کے تحت جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. چیف جسٹس صاحب سے یہ بیرونی دباؤ سر، آپ اس بیرونی دباؤ کے بارے میں عوام کو کچھ بتائیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ بلکہ آپ کو نہیں، گیو می اے سیکنڈ، آئی ول کم بیک ٹو یو، مگر سینیٹر مصدق ملک صاحب، کیا یہی بیرونی دباؤ جو ہے آپ کو لگتا ہے نواز شریف صاحب کی کنوکشن کی صورت میں استعمال ہوا تھا اور ہو رہا ہے؟ دیکھیں، بڑے واضح، اگر آپ ساری ٹویٹس ان کی پڑھیں تو آپ پہ بڑی چیز واضح ہو جائے گی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. انہوں نے بڑی واضح شکل میں بتایا کہ اس سے پہلے ایک ٹرائل ہوا تھا پرویز مشرف صاحب کا، ان کی عدم موجودگی میں. نہ صرف ٹرائل ہوا تھا بلکہ ان کی سزا کے اندر بھی کچھ تبدیلی ہوئی تھی. تو اس وجہ سے وہ کمپیریزن کر رہی ہیں، اور آپ نے بھی ذکر کیا کہ وہ حالات اور ہوں گے، یقینی طور پہ اور ہوں گے. جب تفصیلی فیصلہ آئے گا تو اس میں پڑھ لیں گے کہ وہ کیا حالات ہیں جن میں عدم موجودگی کے پاکستان کے اندر جنہوں نے آئین کو پامال کیا، ان کا مقدمہ ان کی عدم موجودگی میں چل سکتا ہے، ان کی اپیل بھی سنی جا سکتی ہے، مگر نواز شریف صاحب کی نہیں سنی جا سکتی. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جج ملک صاحب جن کی ویڈیو سامنے آئی تھی، اس کے بعد کئی فیصلہ آئے. میں صرف فیصلے کی روح سے بات کر رہا ہوں، کوئی ایسپریشن کسی معزز جج پہ نہیں ڈال رہا ہوں. لیکن اگر آپ فیصلے کے اندر آپ نے لکھ دیا کہ ویڈیو کی ایڈمیسیبلٹی کے لیے یہ 13 ٹیسٹ ہیں، تو اب ان 13 ٹیسٹ کے اوپر اچکزئی صاحب جنہوں نے کچل دیا کوتوال کو، وہ پورا نہیں ہوتا. تو آپ ویڈیو بے شک روز دکھاتی رہیں، اور آپ نے دکھائی کہ کیسے گاڑی آ رہی ہے. پھر آپ نے کلوز اپ دکھایا اپنے پروگرامز میں جس میں اچکزئی صاحب کی شکل نظر آئی. پھر پتہ چلا ایک اور وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور پولیس کے جو کام کر رہے تھے، انہوں نے گواہی بھی دی. مگر بہرحال نہ ویڈیو ایڈمیسیبلٹی، نہ کسی کو شکل صحیح نظر آئی وغیرہ. اچھا، میں ایک بات بتاتی چلوں، کیوں ایک سیکنڈ، وہ تو ایڈمیسیبلٹی اور اس کی اوتھینٹسٹی کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بھی گفتگو ہو چکی ہے، مگر کیونکہ مریم صاحبہ نے خود اپنی پریس کانفرنس میں کہا تھا حال ہی میں، ناٹ ٹو لانگ اگو، ابھی فیو ویکس بیک، کہ کیونکہ وہ اس لیے بھی خاموش رہی ہیں کہ ان کے والد کو انکمفرٹیبل نہ بنایا جائے، ایز اے لیوریج نہ انہیں استعمال کیا جائے. مگر اب جب وہ یہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹویٹ کرتی ہیں، جج ارشد ملک کو تو گھر بھیج دیا گیا، مگر اس سے یہ نہیں پوچھا گیا کہ نواز شریف کو سزا کس کے کہنے پر دی، بلکہ نواز شریف کو ہی دوبارہ گرفتار کرنے کا حکم دے دیا. Is she, and you know her personally, is she panicking? Is she bordering on desperation right now کہ وہ اب ڈائریکٹ ہٹ کر رہی ہیں؟ For the longest time وہ قوتوں کو بھی ایڈریس کرتی رہی ہیں حکومت کا نام دے کر ہی یا حکومت کے تھرو ہی. Now she's direct once again. دیکھیے، میں تو آپ سے بڑی واضح بات کر رہا ہوں، کیونکہ اب آپ نے دوسری ٹویٹ پڑھی ہے تو عوام پہ بھی بات، اگر آپ پرویز مشرف صاحب کی ٹویٹس بھی پڑھیں گی اور باقی ٹویٹس بھی پڑھیں گی تو وہ تمام موازنے جو انہوں نے کیے ہیں فیصلوں کے، وہ موازنے آپ کے سامنے آ جائیں گے. اس میں پینک کرنے والی کیا بات ہے؟ اگر آپ سمجھتی ہیں ان کو نہیں بولنا چاہیے، وہ نہیں بولیں گی. اس میں کیا ہے؟ جو ان کی سمجھ بوجھ میں آئے گا وہ بتائیں گی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بیماری ایسی نہیں تھی کہ ان کا علاج پاکستان میں ہو سکے، جیسا کہ آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے میں جس کو سمجھانے کی کوشش بھی کر رہا تھا، اگر میں آپ کی بات سے مطلب آپ کے پروگرام جب میں جو بات ہو رہی ہے وہ مان، تو پھر ان کو جانے کی اجازت کیوں دی گئی تھی؟ اور جانے کی اجازت تو وزیر اعظم نے دی تھی. یہ عدالتوں کے ذمے کیوں ڈال رہے ہیں؟ آپ ECL سے نہ نکالتے. اگر ان کا علاج یہاں ہو سکتا تھا جیسا آج کہا جا رہا ہے، تو پھر آپ نے کیوں نہیں علاج کیا؟ 2 ہارٹ اٹیک تو ان کو ہوئے تھے، یہیں پہ علاج کر لیتے. اور ابھی اور اس وقت میں کیا بدلا ہے؟ ابھی تک ان کا علاج نہیں ہوا کیونکہ وہاں پہ کرونا کی وبا آئی. آپ جھگڑنا چاہتے ہیں جیسے بیگم صاحبہ جب کلثوم صاحبہ علیل تھی تو اسی طرح کی گفتگو تب بھی کی گئی، آپ دوبارہ کر لیجئے. اس سے کیا ہے؟ آپ بیماری ہے، آپ ٹھٹھا بھی لگا سکتے ہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہماری اپنی والدہ جو ہیں، ہم ہسپتال نہیں، یہ پچھلے پورے عرصے میں جتنی دیر کرونا رہا ہے پاکستان میں نہیں لے کر گئے ان کو ہسپتال میں، ان کو ایک کمرے میں رکھا ہوا. وہ مجھے کہنے لگی تم نے تو مجھے 4 مہینے 5 مہینے قید کر دیے، حالانکہ ان کی صحت تو ایسی علیل نہیں. ٹھیک ہے، سو سر یہ مورل ہائی گراؤنڈ کا ذکر کرتی ہے حکومت، مورل ہائی گراؤنڈ. یو ٹاک اباؤٹ ہیلتھ اینڈ رائٹفلی سو، بٹ دے ٹاک اباؤٹ پری کرونا. جس طرح بات سن لیجیے سینیٹر صاحب، جس طرح آپ معیشت بھی ہمیں یاد دلاتے ہیں نا، کرونا سے پہلے معیشت کے یہ فگرز تھے، وہ مہینے گنواتے ہیں کہ کرونا سے پہلے اتنے مہینے تھے تو کیوں نہیں داخل ہوئے. جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہ جیسے ہی وہاں پر گئے ہیں نومبر کے اینڈ میں، دسمبر کے اینڈ میں، اور وہاں پہ کرونا کی وبا جو ہے وہ پھوٹ گئی تھی. اس سے پہلے ان کے معالج ان کو دیکھ رہے تھے
اور انتظامات کیے جا رہے تھے، بلکہ درمیان میں ایک دفعہ سرجری ان کی اسکیجول ہوئی. ان کی خواہش یہ تھی کہ مریم صاحبہ آ جائیں، ایک مرتبہ ان کا ہاتھ پکڑ لیں، تاکہ اس سے پہلے یہ سانحہ رونما ہو چکا ہے کہ کیا ذہن میں یہی گمان تھا کہ ہم جائیں گے، ہمیں انصاف ملے گا، ہم واپس آئیں گے. اور مریم صاحبہ کا خیال تھا کہ وہ اپنی والدہ کو حیات دیکھیں گے. اور یہ ایک ایسی سرجری ہے جس میں پاکستان کے تمام ڈاکٹرز، آپ نے ایک کے بعد دوسرا پینل بنایا، ان کی سرجری کرنے کو تیار نہیں تھے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی خطرناک سرجری یہ ثابت ہو سکتی ہے. تو اب وہاں پہ اگر ان کی خواہش ابھی بھی ہے اور تب بھی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کا ایک دفعہ ہاتھ تھامیں، لیکن اگر عدالت کا فیصلہ یا ملک حکومت کا فیصلہ جو بھی ہے تو وہ اپنی سرجری کروائیں گے. اوکے لیٹس ہیئر ہم ایز ویل، بیکاز آپ کہہ رہے ہیں 19 نومبر کو وہ گئے ہیں اور کرونا برطانیہ کے اندر ہائی پر لاک ڈاؤن شروع ہوئے ہیں جنوری کے اندر. جنوری کے اندر وبا پھیل چکی تھی، آپ کو یہ معلوم ہے. تو اب یہ بات سنیں، آج آپ ڈیٹیلز لے لیں پورے ہاسپٹل کی، اسلام آباد کو چھوڑ دیں پورے پاکستان کی. کریٹیکل پیشنٹ کون ہوتا ہے جو کریٹیکل ٹریٹمنٹ مانگتا ہے، اور کس طرح مانگتا ہے؟ فوراً مانگتا ہے، ود ان 24 آورس مانگتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں جو کریٹیکل پیشنٹ ہے وہ گیا ہے اسلام آباد میں، کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یا اس کو پین ہوتی ہے، انجائنا ہوتا ہے، اس کو لے کے جاتے ہیں، اسے ڈیٹ دی جاتی ہے، اس دن آپ کو آئے گا. ود ان کووڈ کے اندر میں پریمس پولی کلینک کی بات کر رہا ہوں، اوٹیز چلتی رہیں گی. NHS بھی UK کے اندر بھی چل رہا ہے. بالکل چل رہا ہے. سر آج آپ میری بات اب مسئلہ کیا ہے مہر، آپ کو بات سمجھ، یہ پوری سٹوری ہے. نون لیگ کا وتیرہ ہے، آپ کو ریلیف کورٹ دے رہی ہے، کورٹ بہت اچھی ہے، کورٹ آپ کو ریلیف نہیں دے رہی، کورٹ سے برا کوئی نہیں ہے. وہ آپ رفیق تاڑڑ صاحب سے لے لیں، کیا رول ہے رفیق تاڑڑ کا، اور انہوں نے رفیق تاڑڑ کو کیا بنایا؟ صدر بنایا. سعید الزمان صدیقی صاحب کا کیا رول تھا؟ آپ ان سے پوچھے، سعید الزمان کو 3 دفعہ انہوں نے کس چیز کے لیے نامینیٹ کیا. ملک قیوم کا کیا رول تھا؟ اور سجاد علی شاہ جس نے ججمنٹ دی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یہ ہمیشہ یہی، یہ وہی بینچ ہے نا جس نے ضمانت دی تھی، یہ وہی بینچ ہے نا. آج اس کے اوپر الزام آ گیا. نون لیگ کا یہ وتیرہ ہے کہ آپ انہیں ریلیف دیں گے، ان کو ریلیف ملتی رہی ہے. میں کوئکلی انور منصور صاحب ایک بتائیے، اشتہاری ملزم کی دوسری کیس میں درخواست کیا سنی جا سکتی ہے؟ سر میں قانونی بات سن تو لوں انور صاحب سے، میں آ رہی ہوں آپ کے پاس. انور منصور صاحب کیا یہ بتائیے، کیا ایک ایبسکونڈر کی یا اشتہاری کی اپیل سنی جا سکتی ہے؟ اور دوسرا پھر میں ایک اور سوال آپ سے وہ کروں گی جج صاحب کے حوالے سے. پہلے فرمائیے گا سر. میں ذرا اس کو کلیریفائی کر دوں. یہ ابھی مدد صاحب نے کہا تھا کہ اس کی جناب مشرف کی تو اس کے غیر حاضری میں سنی جا سکتی تھی، تو ان کی کیوں نہیں سنی جا سکتی ہے؟ جو وہ ہے جو جناب مشرف کا کیس چل رہا ہے، وہ ایک مختلف قانون کے تحت چل رہا ہے، اور اس کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، شاید 9 ہے یا 19 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ بڑا کیٹیگوریکلی کہ اگر وہ نہیں پیش ہوتا ہے کوئی آدمی تو اس کے خلاف وہ چلایا جا سکتا ہے کیس. مگر جب CRPC کے تحت کوئی کیس چلایا جاتا ہے، اور CRPC میں بڑا واضح طور پر یہ بھی ہے کہ اس کے غیر حاضری میں نہیں چلایا جا سکتا، تو یہ ایک کرنا ایکویٹ کرنا دونوں کو بالکل غلط ہے. جہاں تک کہ تعلق ہے کہ دوسرا کیس چلایا جا سکتا ہے، نہیں، اگر وہ حاضر نہیں ہو رہے ہیں تو کیس نہیں چلایا جا سکتا ہے. اور کیس چونکہ اس لیے نہیں چلایا جا سکتا کہ وہ CRPC کے تحت ہے، اور جب کیس نہیں چلایا جا سکتا ہے تو نیچرلی پورا وہ اس کیس کے اندر بھی ان کو ڈکلیئر کرنا پڑے گا کہ وہ غیر حاضر ہیں اور ایبسکونڈ کر رہے ہیں. تو وہ سب چیزیں، وہ ڈکلیریشن اس کیس میں سیپریٹلی لینی پڑیں گی. سو آپ کہہ رہے ہیں فیک پیرالل، فیک ایکویولنٹ، آپ نہیں ایکول کر سکتے. بات ہی نہیں ہے، بات انہوں نے ٹیکنیکل کی نا. ہاں یہ بڑی ٹیکنیکل بات کی ہے. بات اور ہے، بات یہ ہے کہ میری ساری بات سمجھا دیں. اور پھر سینیٹر صاحب بھی بڑا ہنس رہے ہیں، بڑا مسکرا رہے ہیں. مجھے مصدق ملک صاحب کو تو میں وقفے کے بعد آؤں گی. اور یہ مقدمہ کے حوالے جج کے اعتراف جرم کے بعد مریم نواز یعنی ارشد ملک صاحب کے جو اس کے بعد مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ اس کیس کی سزا کی حیثیت ہی کیا رہ جاتی ہے. تو ایک وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. کوئکلی سینیٹر مصدق ملک صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، کریں. پھر ذرا آسان الفاظ میں انور منصور صاحب سے پوچھوں گی وہ کیا رہے تھے. جی انور منصور صاحب جو کہہ رہے تھے میں بھی وہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک کہہ رہے ہیں، 2 مختلف قوانین ہیں. اچھا بالکل. اور پاکستان کی پوری تاریخ بھری ہوئی ہے، اور انور منصور صاحب کا تو بڑا نام ہے.
ان کو بڑی مہارت حاصل ہے، ان کو پوری پاکستان کی تاریخ کا علم ہے، جو جوڈیشل جو فیصلہ جات آئے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ پاکستان میں کتنے بڑے قوانین اور کتنے مختلف قوانین ہیں، اور میں ان کی بات کی بھرپور یہ سپورٹ کرتا ہوں کہ ایک علیحدہ قانون ہے ان کے لیے جن کے خلاف انور منصور صاحب خیر بڑے احتیاط سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک علیحدہ قانون ہے ان لوگوں کے لیے جن کے لیے احتیاط لازم نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ہم پوری پاکستان کی تاریخ میں دیکھتے چلے آئے ہیں، اور اگر آپ انہی سے پوچھ لیں کہ یہ اپنے علم کے مطابق بتائیں کہ پاکستان میں کون کون سے قوانین کے تحت کیا کیا فیصلے ہوئے ہیں، اگر چھوڑ بھی دیں اس فیصلے کو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں پرویز مشرف صاحب کا، تو ذرا ماضی میں چلے جائیں تو ہر بات میں ان کو کوئی نہ کوئی مل جائے گا قانون جس کے تحت فیصلے ہوں گے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مگر سر ابھی بیسکلی آپ کی جماعت قائم ہے کہ وہ واپس ابھی نہیں آ رہے۔ I have to wrap up quickly, so میں ذرا سا میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا یہ سمجھ لوں کہ ابھی نہیں آئیں گے جب تک۔ ہاں، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ پارٹی کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کی اس وقت جان کو خطرہ ہے، ان کی سرجری ہوگی، اس کے بعد وہ واپس آئیں گے اور اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑیں گے۔ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ جب جسٹس ملک صاحب، ارشد ملک صاحب، اگر ویڈیو ان کی، چاہے میں ملزم ہوں آپ ملزم ہیں، اس کے بعد ان کا ری ٹرائل یا ان کی کواشمنٹ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ تو سامنے آ گئی نا، عدالت میں آپ لوگوں کو پورا لڑنا ہے، چلے چھوڑ ثابت کرنا ہے، مسئلہ صرف میڈم دو مختلف قوانین ہیں، دو مختلف، ایک کے تحت جو ہے دو مختلف بات ہے۔ انور منصور صاحب مختصراً بتا دیجئے، آر دیز ٹو ڈفرنٹ تھنگز؟ کیونکہ مریم بھی کہتی ہیں جج کے اعتراف جرم کے بعد سزا کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے، اگر سزا ہی قائم نہیں رہتی تو واپسی کیسی، گرفتاری کیوں؟ سی آر پی سی کے تحت بالکل وہ ٹھیک بات ہے جی، وہ بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے، کیوں وہ دوبارہ اس پہ نظر ثانی؟ ٹھیک ہے، اچھا بات یہ ہے کہ جی انور صاحب، جہاں تک کہ جج صاحب کے ہٹانے سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں تک ایلیگیشن کا تعلق ہے، مختلف چیزیں جو ہیں اس سے کیس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیس جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ جو ایویڈنس موجود ہوتی ہے، جو ٹرائل کورٹ میں ایویڈنس دی ہوگی، اس کے بیسس کے اوپر وہ دیکھیں گے کہ کیا جج صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اس ایویڈنس کے بیسس پہ کیا ہے یا کسی ایکسٹرینوس چیزوں کی وجہ سے کیا ہے۔ اگر وہ موجود ہے ایویڈنس اتنا کہ جس کے ٹرائل بالکل صحیح مانا جا سکتا ہے، تو اس صورت میں وہی جو ایویڈنس ہے دیٹ از انف کہ جا کر اس پہ کنوکشن ہو جائے۔ مگر اگر وہ ایویڈنس کافی نہیں ہے، اور سر ہاں یا نہ میں یہ نواز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں کام ہو سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے جب یہاں موجود تھے تب بھی نہیں ہوا میڈم، جب یہاں موجود تھے تب بھی نہیں ہوا۔ دیکھیے نواز شریف کے عدم موجودگی میں جب تک کہ ان کو ایگزیمشن نہ دی جائے، ایگزیمشن دینے کا طریقہ ہے، ایگزیمشن اگر دے کر پھر وہ جاتے باہر اور یہ کہہ کے جاتے کہ میرے وکیل جو ہیں وہ سنبھالتے رہیں گے، تو اس صورت میں چل سکتا تھا کیس، مگر یہاں پر ایگزیمشن نہیں دی گئی تھی، ایسا نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، ان کو واپس جب وہ موجود تھے تو تب کیوں نہیں ہوا میڈم؟ دیکھیں پھر یہ ٹیکنیکلٹیز ہیں، مصدق بھائی بھی ٹیکنیکل باتیں کر رہے ہیں اور اس کو پھر وہ بڑی زیادتی ہوگی وہی لائن ٹوک کر رہے ہیں۔ اصل چیز یہ نہیں ہے، میں ہائر مورل گراؤنڈ لے رہا ہوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس ملک میں لا دو طرح کا ہے، وہ مصدق بھائی کا کہنا یہ ہے کہ جو اس ملک میں آمریت رہی ہے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ڈیفرنٹ ہے، سیاستدان کے ساتھ ٹریٹمنٹ ہے، تو سیاستدان نے اپنے آپ کو ڈیفرنٹ پیش کرنا ہے نا، سیاستدان نے ان کی مثال اپنے اوپر نہیں قائم کرنی۔ آپ نے کہنا کہ ہاں میں آ گیا، وہ نہیں آیا، بہت شکریہ کمر کا بہانہ بنایا، کیونکہ میرا میں حاضر ہو گیا۔ اگر فیوجیٹو بلینئر کی کیٹیگری میں اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے ہیں وہ ڈل گئے، مگر سر بہت بہت شکریہ، یہ وقت کی قلت ہے، ٹائم ختم ہو گیا، تشنگی رہ گئی، مگر یہ آن گوئنگ ہے۔ جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گی ناظرین، ویسے آپ کو بتانا تھا کہ آج کا دن انٹرنیشنل ڈیموکریسی ڈے ہے، تو بڑی جمہوریت کہلانے والا بھارت جو ہے اسے بڑا چھوٹا کام کر کے دکھایا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے اجلاس میں اجت دوول، بھارتی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو ہے، اس نے بڑے چھوٹے ہونے کا ثبوت دے دیا۔ پاکستانی نقشے میں جموں اور کشمیر کی شمولیت پر اعتراضات اٹھا دیے، لیکن رشیا جو ہوسٹ کنٹری ہے، اسٹوڈ بائی اس، بھارت انڈیا
हैड टू वॉक आउट अजित डोवल, और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं वो अपना कायम रहे, पाकिस्तान की पोजीशन के ऊपर तगड़े रहे मोईद यूसुफ साहब, और बहरहाल इसको डिप्लोमेटिक विक्ट्री गर्दान लीजिए, भारत की आइसोलेशन देख लीजिए, दोनों ही गलत नहीं होंगे। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।